अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं खरा सच। मेरा नाम मुबशर लुकमान है और तमाम मुल्क में आज बड़े ही मुबारक दिन है क्योंकि लाखों मुसलमान जो हैं वो मुल्क की मुख्तलिफ मसाजिद में और मदारिस में आज एतकाफ़ में बैठना शुरू हो गए, बल्कि बैठ गए। और ये अब एक अशरा जो रमज़ानुल मुबारक का शुरू हुआ है, ये अल्लाह करे कि सब की बख्शिश का और आसानियों के लिए ये अल्लाह ताला बनाए, और जितने हमारे से पहले लोग चले गए उनके ऊपर भी अल्लाह ताला बहुत आसानियाँ फरमाएँ और उनको दर्जात उनके बुलंद करें। आज के दिन मैं एक ख़ास खबर शेयर करना चाहता हूँ। मेरे पास ये खबर कई दिन पहले की थी, लेकिन मैंने जान के ये पहले नहीं शेयर की। मैंने आज का वेट कर रहा था, आखिरी अशरा शुरू होने का वेट कर रहा था कि फिर मैं करूँगा। और इत्तेफाक की बात है कि सिर्फ रोज़नामा खबरें हैं जिसने ये खबर पहले छाप दी थी, और बहरहाल मैं उसकी भी तफसील अभी बताऊँगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस साकिब निसार साहब की एक जजमेंट है। कॉन्स्टिट्यूशन पिटिशन थी नंबर 54 ऑफ 2012 एंड CRL OP 81 ऑफ 2014। और आपको याद होगा दुनिया टेलीविज़न का एक प्रोग्राम था और उस पर एक वीडियो लीक हुई थी जिसको मैं उसको एंकर कर रहा था। मेरे साथ को होस्ट जो थी वो मेहर बुखारी साहिबा थी उस वक्त। और दुनिया टेलीविज़न पे उस वक्त हम दोनों का जो प्रोग्राम था वो बहुत ही हाईली रेटेड प्रोग्राम्स होते थे, और दुनिया टेलीविज़न ने एक ऐसा टेक ऑफ किया हुआ था कि तमाम अपने कंपेरेटर्स को उन्होंने खौफजदा किया हुआ था। उस वक्त एक वीडियो लीक होती है। उस वक्त तो वीडियो इस तरह से लीक होती है कि मलिक रियाज जो बहरिया टाउन के रोहे रवां हैं उनका एक इंटरव्यू कर रहे थे, जॉइंट इंटरव्यू कर रहे थे मेहर और मैं। और वो जो था उस इंटरव्यू में खैर हमारी जो भी बात थी ऑफ एयर ऑन एयर ये वो उसको एडिट करके मुख्तलिफ जावियों से उसको पेश किया गया लोगों के आगे, और ये कहा गया कि यह अदलिया के ख़िलाफ़ एक पेड कैंपेन थी, साजिश थी जो गालिबन मलिक रियाज ने करवाई, और मुबशर लुकमान, मेहर बुखारी और दुनिया टेलीविज़न और मियाँ आमिर महमूद जो दुनिया टेलीविज़न के रुए रवां हैं वो उसमें शामिल थे इतने साल के बाद। और ये वो चीज़ थी जो इफ्तिखार चौधरी ने खुद वहाँ पे सबमिट करवाई थी और एडमिट की थी अपने बेटे अरसलान इफ्तिखार की बेइंतहा करप्शन को छुपाने के लिए, क्योंकि अरसलान इफ्तिखार उस वक्त भी करप्ट था, अरसलान इफ्तिखार आज भी करप्ट है, इफ्तिखार चौधरी तब भी करप्ट है, इफ्तिखार चौधरी आज भी 2 नंबर आदमी है। और मैं कायम हूँ अपनी बात पे। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उस वक्त भी अपोलोजाइज़ नहीं किया था। मैंने बहुत सी अदालतों में जाके मैंने अपोलोजाइज़ किया हुआ है जहाँ पे इंसान को लगता है कि मेरी गलती है, या इंसान को नहीं भी लगता तो कर लेता है। लेकिन इफ्तिखार चौधरी की उस अदालत में मैंने अल्हम्दुलिल्लाह नहीं किया था, इसलिए क्योंकि मैं समझता था कि विक्टिमाइज़ कर रहे हैं। उस वक्त भी 2 पेशियों के बाद जस्टिस खोसा ने और अपने आप को एब्जॉल्व किया उस बेंच से, और उन्होंने कहा कि ये विक्टिमाइज़ किया जा रहा है, मैं इस बेंच में नहीं, जिसको किसी को शौक है इस केस को करने का वो इस बेंच में आके बैठ जाए। उसके बाद मजीद एक बेंच बनाया गया और इसकी तमाम कार्रवाई शुरू की। बैरिस्टर अली सफ़र जो आज जिन्होंने पोर्टफोलियो लिए हैं, उन्होंने ख़ास तौर पे इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग का, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू हिम, ये मुझे रिप्रेजेंट कर रहे थे एज माई काउंसल, एज माई लॉयर सुप्रीम कोर्ट में, और बड़ी अच्छी तरीके से इन्होंने उस केस को फाइट किया। अभी चंद दिन पहले ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो केस जो है वो सही नहीं है, और जो लुब्बे लबाब उनका वर्डिक्ट का मुझे समझ आया वो ये कि दुनिया टेलीविज़न के ऊपर एक कदगन लगाई गई थी जो कि सही नहीं साबित हुई, और इन एंकर्स ने कोई ऐसी बात नहीं की जिससे ये पता चले कि उस वक्त अदालत और अदलिया के खिलाफ कोई बात की थी। 3 महीने तक सो कॉल्ड मीडिया ने, चाहे वो टेलीविज़न हो चाहे प्रिंट हो, उन्होंने खूब बजाए, बाजे बजा दिए उन्होंने, मेरे भी और मेहर के भी, और उन्होंने इतने बाजे बजाए जिसको हद नहीं, मुझे उनका पता नहीं, लेकिन मुझे किसी ने मेरा पॉइंट ऑफ व्यू लेने की कोशिश नहीं की। जो मुझे लोग सिखाते हैं जर्नलिज्म आके कि जनाब आप मौक़िफ़ लिया करें, ये किया करें, तो मैं कहता हूँ कि ज़रा बेशर्मो अपने गिरबान में झांको। मेरा मौक़िफ़ लिया था तुमने इतने महीने, मुझे फिर सोशल मीडिया पे आके पहली बारी सहारा लिया और उसके ऊपर किया। सिर्फ खबर अखबार एक ऐसा अखबार है कि जिसने इस रिज़ल्ट को, जब सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दी जस्टिस साकिब निसार साहब ने, तो इन्होंने छापा उसको और फ्लैश किया प्रॉपर कि पता चले कि हम लोग बेगुनाह साबित हुए हैं और अल्लाह ने इतनी बड़ी हमें जीत से हमकिनार किया है। अभी भी और बड़े मुकदमात चल रहे हैं, और यानी एक एक करके इंशाल्लाह सारे झूठे साबित होंगे क्योंकि हैं झूठ पे मबनी। बट एनीवे मुझे ज्वाइन कर रहे हैं आज अखबार के रुए रवां
چینل 5 کے جناب CEO جناب امتحان شاہد، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، گروپ ایڈیٹر ہیں یہ، اور جناب چودھری غلام حسین ہمارے دوست ہیں، سینئر ہیں، اور جب بھی آتے ہیں ہمارے پروگرام میں یہ رنگ بھر دیتے ہیں اور خبریں دے جاتے ہیں ایسی جو ہماری چڑیل سے مس ہو جاتی ہیں، وہ چودھری غلام حسین صاحب جو ہیں خبریں دے دیتے ہیں۔ لیکن آج کا یہ جو عشرہ ہے یہ کھرا سچ ٹیم کے لیے ہے، میرے لیے خاص طور پہ مہر بخاری کے لیے، اب مہر عباسی ہیں، کاشف عباسی کی وائف ہیں، وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، اور خاص طور پہ میاں عامر کے لیے اور دنیا ٹیلی ویژن کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو مبارک عشرہ کرے، اور جتنی ہم لوگوں نے تہمتیں اٹھائیں، جتنی ہم لوگوں نے اس پہ صعوبتیں برداشت کی، اور ابھی تک سوشل میڈیا پہ جس کا بس چلتا ہے وہ آ کے کوئی فرائی کر دیتا ہے ایک جملہ یا ایک جگت جو ہے، لیکن اب یہ ججمنٹ ہے سپریم کورٹ کی، اس کو پڑھ لیں۔ آج اس کو میں سوشل میڈیا پہ اپلوڈ بھی کر دوں گا فار ایوری ون ٹو سی۔ لیکن آج میرا چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب کے لیے ایک خاص میسج ہے، اور میں چاہوں گا اس سے پہلے کہ میں آپ کو کچھ سیناریو بتاؤں، ایک آپ کو ویڈیو دکھاتا ہوں ذرا، ابھی کراچی کی آج کی ویڈیو، مجھے ایک واٹس ایپ گروپ ہے آئیڈیاز نام سے، اور اس کے اوپر ہمارے ایک ممبر نے شیئر کیا یہ آج مجھے، تو میں نے دیکھا تو میں کانپ گیا۔ یہ میں ویڈیو شیئر کرنا چاہ رہا ہوں آپ ساروں کے ساتھ، آپ ذرا دیکھ لیں پھر میں آپ کو بات بتاتا ہوں۔ واچ دس۔ بچے پینے کے لیے برف رہے پانی آپ آ کے دیکھ سکتے ہیں۔ لوگ تڑپ رہے ہیں، پانی کے لیے تڑپ رہے ہیں، پورے ملک میں لوگ تڑپ رہے ہیں، لوگوں کے پاس پانی نہیں ہے۔ چیف جسٹس صاحب آپ کو الحمدللہ پرابلم نہیں ہے، نہ بجلی کی نہ پانی کی، اور اللہ نہ کرے کہ آپ کو پرابلم ہے۔ میں کوئی بغض میں نہیں کہہ رہا، بٹ میں ایک آپ کو بتانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے، ہم کو بھی اللہ تعالیٰ نے بہت سی نعمتوں سے نواز دیا ہے، لیکن 22 کروڑ عوام اتنے خوش نصیب نہیں ہیں جتنے ہم ہیں یا آپ ہیں، یا جتنے آپ ہیں اور ہم ہیں۔ اور آپ کا ایک جنبش قلم جس میں آپ نے کہا کہ کسی کے اوپر کوئی چیکنگ نہیں ہونی، بیک گراؤنڈ چیک نہیں ہونا، کوئی ڈیفالٹر ہے، کوئی جیسا بھی ہے، کوئی ڈیول نیشنل ہے، وہ جائے الیکشن لڑے، وہ وزیر اعلیٰ بنے، وہ وزیر اعظم بنے، میں آپ سے ہاتھ جوڑتا ہوں پلیز یہ مت کریں اس ملک کے ساتھ۔ آپ الیکشن بھلے 24 جولائی کو کرائیں، بھلے 24 اگست کو کرائیں، بھلے 24 ستمبر کو کرائیں، لیکن آپ کا احسان ہوگا اس ملک کے اوپر اور اس قوم کے اوپر کہ اس دفعہ الیکشن ایسا ہو کہ جس میں کم از کم آپ رات کو سوئیں تو سونے سے پہلے آپ اللہ کا یہ شکر ادا کر کے سوئیں کہ میں نے ایسے لوگوں کو موقع دیا اسمبلی میں جانے کا جو حقیقی ترجمان تھے اس عوام کے، اور جنہوں نے لوٹ مار کر کے پیسے باہر نہیں پہنچائے ان غریبوں کے لیے۔ نہ یہاں پہ اس جمہوریت نے ہسپتال چھوڑا، نہ ہسپتال کا بستر چھوڑا، نہ دوائی چھوڑی، نہ پینے کا پانی چھوڑا، نہ تعلیم چھوڑی، نہ ان کے لیے صحت، نہ ان کے لیے کوئی بنیادی حقوق نہیں۔ جب فنڈامنٹل رائٹس نگیٹ ہو رہے ہیں تو ایسے الیکشن پہ لعنت ہے۔ الیکشن وہ صحیح ہے، جمہوریت وہ صحیح ہے جس سے فنڈامنٹل رائٹس لوگوں کے پورے ہو رہے ہیں۔ امتحان شاہد، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس، اینڈ آپ کا شکریہ ادا کرنا تھا۔ آپ نے ہماری خبر جو چھاپی کسی اور نے نہیں چھاپی، اور نہ کو کل چھاپے گا، نہ کو کل بتائے گا، لیکن یہ ہے کہ اسٹل میں اپنی طرف سے، میاں عامر کی طرف سے، مہر بخاری کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کروں۔ مبشر صاحب تھینک یو ویری مچ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے اور سب سے ضروری بات یہ ہے کہ یہ بڑا انفارچونیٹ ہے کہ پاکستان میں جرنلسٹ اور صحافی برادری جو کہ پورے پاکستان کے مسئلے سامنے لے کر آتی ہے، سب سے زیادہ کوشش کرتی ہے کہ کسی نہ کسی طرح کوئی، اب تو اتنا کچھ ٹی وی پر ہمیں سننے کو ملتا ہے، دیکھنے کو ملتا ہے، اور ایک حد ہو گئی ہے، لیکن جو انسان، جو بندہ، یہ آپ کا کیمرہ مین کھڑا ہوا ہے، ہمارے رپورٹرز باہر جاتے ہیں فیلڈ میں، پرنٹ کے ہوں یا الیکٹرانک کے ہوں، پتہ نہیں کتنے شہید ہوئے بیچ میں، کوئی ان کی بات ہی نہیں کرتا۔ کتنے اینکرز ہیں جن پہ ایک جنبش قلم بڑے آرام سے یہ اٹھا دیا جاتا ہے، سوالیہ نشان لگا دیا جاتا ہے ان کی کریڈیبلٹی کے حوالے سے۔
یہ انفارچونیٹ ہے، اور اس پہ میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں، کیونکہ جب مجھے یہ پتا لگا کہ آپ اس کیس کے اندر سے بری ہو گئے اور باعزت بری ہوئے، تو یہ میرے لیے نہیں، اس صحافی برادری کے لیے ایک خوشی کا مقام تھا کہ اس طریقے سے بھی اس کو چاہے سالہ سال ہمارے جوڈیشل سسٹم میں کیسز لٹکتے رہے، لیکن بہرحال جیت جو ہے اینڈ آف دا ڈے ایک سچ کی ہوتی ہے اور سچے آدمی کی ہوتی ہے۔ الحمدللہ۔ اب جو لوگ ہمارا پانی چھین لیں، جو ہماری بجلی چھین لیں، آج پورا لاہور اس وقت ڈوبا ہوا جی۔ ہے اندھیرے میں، کبھی آندھی چلتی ہے تو بتی چلی جاتی ہے، آندھی نہیں چلتی تو بتی چلی جاتی ہے، وہ فیڈر تب بھی ٹرپ ہوتا ہے، فیڈر تب بھی ٹرپ ہوتا ہے، اور وہ احسان ہم پہ یہ کر رہا ہے گلو بادشاہ کہ وہ ہم پہ احسان ہی کر رہا ہے کہ جی نگران حکومت سے پوچھیں، یار خدا کے لیے بھی تو ودی نہیں ہے نگران دیکھیے حکومت۔ مبشر صاحب، بات یہ ہے کہ آپ پچھلے 30-35 سال سے دیکھیں، یہ اصل میں کسی انڈیویجول کی بات نہیں ہے، کسی انڈیویجول اسپیسیفک سیاسی پارٹی کی بات نہیں ہے۔ جب دو افراد اس ملک میں پچھلے 30-35 سال تک حکمران رہے، ایک میاں نواز شریف صاحب کی جماعت تھی، دوسری محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کی جماعت تھی۔ آصف زرداری صاحب بھی جب صدر بنے، وہ اپنے طور پر خود جیت کر نہیں آئے تھے، وہ بے نظیر صاحبہ کی وجہ سے جیت کے آئے تھے، ان کی ایک سٹرگل تھی پیچھے۔ یہ پورا کا پورا سسٹم کرپٹ ہو گیا ہے۔ جس طرح ڈیفالٹ کر جاتا ہے کوئی کمپیوٹر پر کوئی نظام، کوئی سافٹ ویئر، یہ بالکل اس طریقے سے ڈیفالٹ کیا ہوا ہے۔ اور اس میں جو اس طرح اب اللہ کرے اگر عمران خان صاحب کو یا کسی کو بھی موقع ملے، اس سسٹم کو بدلنے کی ضرورت ہے، جس نے ہمارے اس پورے نظام کی۔ تو میں چیف جسٹس کو ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ پلیز اس فارم کو واپس ڈالیں جہاں پہ ان کی اسکروٹنی ہو۔ وہ تو بہت ضروری ہے مبشر صاحب۔ بات یہ ہے کہ جب 2 منٹ لگتے ہیں، آج کل کمپیوٹر کا دور ہے، کتنی دیر لگتی ہے نادرا سے کوئی بھی انفارمیشن یا ڈیٹا کلیکٹ کرنے میں، کتنی دیر لگتی ہے اسٹیٹ بینک سے کلیکٹ کرنے میں، کتنی دیر لگتی ہے FBR سے کلیکٹ کرنے میں۔ یہ تو وہی نظام ہے، وہی سسٹم ہے۔ اور آئی تھنک کہ چیف جسٹس صاحب جس طرح آج انہوں نے خدیجہ کیس کے بارے میں سو موٹو لیا ہے، دوبارہ سے انہوں نے کیس سننے کا کہا ہے، اور انہوں نے کہا ہے میں سیٹرڈے کو غالباً وہ سنیں گے اس کیس کو۔ لیکن میرا یہ خیال ہے کہ سب سے زیادہ ضروری ہے کہ ہاؤ ٹو ایلیمینیٹ دوز پیپل یا دوز فیکٹرز جو کہ اس نظام میں کسی نہ کسی طرح کرپٹ لوگ بار بار اسی ٹرائل اینڈ ایرر سے کسی نہ کسی طرح گھوم گھما کے واپس آ جاتے ہیں۔ آپ بھی چیف جسٹس کو یہی میری ریکویسٹ پہ میسج دے ہی دیں کہ یہ قدغن ڈالیں۔ الیکشن اگر 10 دن آگے پیچھے ہوتا ہے یا پہلے ہوتا ہے، اس سے بہتر ہے آنےسٹ لوگ آئیں اسمبلی میں۔ آنےسٹ آنا پہلی شرط ہے، محب وطن ہونا پہلی شرط ہے۔ اسلامی جو ہمارا نظام ہے، نہ ہی آن نہ ہی آن، پھر ہمارے سسٹم میں کون ہے آنےسٹ بھائی؟ نہیں، جو ختم نبوت کے دشمن ہیں اللہ رحم کرے، ان کو میں کہتا ہوں ان کو لٹکائیں۔ آپ نے آج تک ان کے گلے میں رسا نہیں ڈالا جن لوگوں نے آئین کو اور قانون کو تبدیل کر کے اور ختم نبوت کے مسئلے کو چھیڑا، اور اب گھر گھر جو ہے نا اس کے اوپر تشویش ہے۔ آپ کو شاید اندازہ نہیں، یہ نون لیگ جب اب جائے گی الیکشن کی مہم چلانے، تب ان کو پتہ چلے گا کہ کتنے عابد گجر ہیں جو ابھی کوئی ایک مخبر نے میرے یہ بتایا پروگرام شروع ہونے سے چند منٹ پہلے کہ 83 سیٹیں حلقے ایسے ہیں جہاں نون لیگ کو پرابلم ہو رہی ہے، کینڈیڈیٹ ہی نہیں مل رہے ان کو۔ 73 سے لے کے زیادہ، کم از کم 73 ایسے قومی اسمبلی کے حلقے ہیں پنجاب میں، ضلعوں کے ضلع۔ آج ان کی حالت یہ ہے، وہ ووٹ کو عزت دو اور فلاں دو اور پتہ نہیں کیا کیا، وہ کہنا چاہتے ہیں نوٹ کو عزت دو، یعنی ہمارے نوٹ بچاؤ، نوٹ دکھا میرا موڈ بنا۔ یہ ان کا یہ وہ گروپ ہے، 73 سے لے کے اور 150 کے وہاں ان کے نام کینڈیڈیٹ ہے، نہ ان کو اپلائی کوئی کر رہا ہے، اور وہاں مانگے تانگے کے یعنی بچے چونگڑے یا ورکر جو ہے ان کو کھڑا کر رہے۔ میں آپ کی سکرین پہ دکھاتا ہوں ایک شارٹ خبریں اخبار کی، روزنامہ خبریں کی، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جناب عبداللہ گل صاحب کے حوالے سے ہے کہ میرے والد حمید گل نے عمران خان سے کہا کہ ریحام جو ہیں برطانوی خفیہ ایجنسی کی اعلی کار ہیں، ان سے بچو۔ اور جل صاحب نے ریحام سے برطانیہ روابط کا بالخصوص ذکر کیا، اور یہی بات ذرائع نے عمران کو بتائی، اور ایک ذاتی طور پہ دوسرے میڈیا پرسن کے ذریعے۔ یہ کتنا کو صحیح ہے کہ ریحام کوئی مول ہے، کوئی ایجنٹ ہے، کیا ہے؟ دیکھیے مبشر صاحب، کل جتنے دن سے یہ واقعہ چل رہا ہے، یہ اس دن سے شروع ہوا جب ایک تو حمزہ علی عباسی صاحب نے ایک ٹویٹ کیا، لیکن یہ اس سے بھی پہلے جمعے کے روز غالباً ہم نے ایک تصویر شائع کی جس میں ریحام خان صاحب
حسین حقانی صاحب کے ساتھ مل رہی تھیں ہاروے نکلز. یہ بڑا مشہور سٹور ہے نائٹس برج میں, اور ٹاپ فلور پہ جائیں. اس میں کل ان کا کوئی بیان چل رہا تھا کسی ٹی وی چینل پہ, جس میں وہ کلیم کر رہی تھیں کہ انہوں نے غالباً کسی اور کو نہیں ملایا, یہ اتفاقیہ ملاقات تھی. انہوں نے کم از کم 15 سے 20 لوگوں کو وہاں پر مدعو کیا تھا, اور یہ کہہ کر کیا تھا کہ بچ بچا کر آنا, اور اگر تم نے وہاں پر آنے کے بارے میں کسی اور کو بتایا تو جو خفیہ والے میرے ادھر ادھر گھوم رہے ہیں وہ تمہارا نام دے دیں گے, کیونکہ میری ملاقات وہاں پر حسین حقانی صاحب کے ساتھ ہے. یہ بات جن لوگوں کو وہاں پر بلایا گیا, اور وہ جب نہیں آئے, obviously حسین حقانی صاحب آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں, لوگ بھی جانتے ہیں, پاکستان ملک تو ایک کردار ہے, ایک ملک دشمن ہے, پاکستان کے خلاف ہے, اینٹی اسٹیٹ ہے, اور انفارچونیٹلی ہماری بڑی بڑی سیاسی جماعتوں کے وہ لابیسٹ ہیں. پہلے وہ ایک دور میں ابھی بھی ہیں, اس سے پہلے بھی تھے, آج کل غالباً یہ بھی سنا جا رہا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے لابیسٹ ہیں, اور بڑی وہاں پر وہ بھاگ دوڑ کر رہے ہیں. یہاں تک انفارمیشن ہے کہ غالباً ان کو جو آنے اور جانے کا ٹکٹ دیا گیا ہے وہ بھی کسی سیاسی جماعت کی طرف سے دیا گیا, غالباً اس میں مسلم لیگ خرچہ تو انہوں نے کبھی بھی نہیں کیا, لہذا آپ بھی جانتے ہیں. لہذا یہ بات ریحام خان صاحب کی, میرا تو پہلا نقطہ یہ ہے کہ یہاں سے ان کی غلط بیانی اور غلط فہمی جو وہ پیدا کرنا چاہ رہی ہیں, اس کو آپ چھوڑ دیں کہ بک لیک ہوئی, ان کا اکاؤنٹ ہیک ہوا, یا کوئی اور پرابلم تھی. ایشو یہ ہے کہ کیا ان کی بک میں لکھا ہوا جو ابھی تک باہر آیا ہے وہ درست ہے. اگر وہ درست ہے تو ان کو وہ ایک خاتون ہے, انہوں نے بہت ساری خواتین کے بارے میں, ایون ایک مطلب میاں بیوی کے تعلقات کے بارے میں, کیسے کیا وہ اگر عمران خان صاحب نے کسی کے بارے میں ان کو بتا دیا تو یہ ان کی ڈگنیٹی اتنی ہونی چاہیے, سیلف رسپیکٹ اتنی ہونی چاہیے کہ وہ کسی کا سیکرٹ تو رکھ سکیں. آپ کے لاکھ اختلافات ہوتے ہیں, لیکن اس طریقے سے آپ نے دیکھا نہیں کسی کو ملائن کرنا. سمانے خبروں میں جو دکھایا کہ کچھ عرصہ پہلے صرف طلاق سے اداکارہ نور جو تھی وہ سما کے لیے انٹرویو لے رہی تھی ریحام کا اور عمران خان صاحب کا, اور جس طرح سے لہک کے وہ گفتگو فرما رہی ہیں اس شخص کے متعلق جس سے ابھی چند دنوں میں, تھوڑے دنوں میں طلاق بھی ہو جانی ہے, علیحدگی بھی ہو جانی ہے, اور جسے پتہ ہے کہ وہ آپ کو اس انٹرویو سے مبشر صاحب کہیں لگتا ہے کہ کوئی لڑائی ہے کہ صرف عمران میں تو آپ کو اس کا بھی ڈسکریڈٹ دوں گا کہ آپ نے ARY پر ان کا پہلا انٹرویو میں نے کیا, اور یہ بھی آپ ذرا اس پہ بیڑا اٹھائیں. سب سے پہلے ان کے خلاف بھی ہم نہیں کیا, سب سے پہلے, لیکن سب سے پہلے آپ ہی نے ان کو لے کر آیا. دیکھیں سب سے بڑی سٹوری تھی اس وقت وہ. جی ہاں بالکل, اس میں کوئی شک نہیں, ایک سیلیبریٹی کی ایک شادی ہوئی تھی. اصل میں ریحام بی بی کے ساتھ ایک پرابلم ہے, وہ ہر دفعہ عمران خان سے آگے بڑھ کے اپنے آپ کو سٹار سمجھنا شروع ہو گئی. یہ ان کی شادی کے دوران بھی یہ پرابلم تھی. آپ کے بھی بڑے اچھے تعلقات ہیں عمران خان صاحب سے, ہمارے بھی بہت پرانے تعلقات ہیں, اچھے تعلقات رہے. جو ہمیں خبریں ملتی تھیں وہ بالکل مختلف تھیں جو کہ ٹی وی پر پتہ لگتا تھا. ان کا پشاور جانا, ان کا کسی تک کبھی میں نے نہیں سنا کہ عمران خان نے یا تحریک انصاف کے کسی آدمی نے ان کو کسی تقریر سے روکا ہو, جس کا وہ بار بار کلیم کرتی ہیں. اور جو انہوں نے پیرائے لکھے ہیں, اچھا جس طرح کی باتیں انہوں نے لکھی نا کہ جیسے علیمہ کے بارے میں کہ جی وہ اپنے بھائی کو نہیں پسند کرتی, میں علیمہ کو ذاتی طور پر جانتا ہوں, میری بڑی بہن ہے وہ, اور وہ جان دیتی ہیں اپنے بھائی کے اوپر, ساری بہنیں, یعنی ان کو عشق ہے اپنے بھائی سے. یہ پتہ نہیں عورت کیا پی کے کیا اپنا کر کے وہ لکھ رہی تھی یہ. اور جو اگر آپ نے اس کے کانٹینٹس بک کے دیکھے ہوں اور جس میں انہوں نے چیپٹرز کے نام لکھے ہیں, وہ چیپٹرز دیکھ کے میں مطلب عام آدمی, میں اپنے بیٹے کے سامنے یا بچوں کے سامنے اپنے وہ بیان نہیں کر سکتا. مطلب دور پڑھنا تو دور کی بات ہے. اور ایک بات آپ ذرا غور سے اس میں یہ کرنے والی ہے, یہ بک پتہ نہیں پبلش ہو یا نہ ہو ہی گئی ہے نا, لیکن یہ ایک منٹ کے لیے سوچیں پبلش ہوئی بھی ہے. جو میں اور آپ بیٹھ کے یہاں پہ ڈسکس کر رہے ہیں, اس کو ضرورت نہیں ہے پبلش ہونے کی. اس کو ضرورت نہیں ہے کہ کوئی بندہ اس کے پرنٹڈ میٹر, کوئی پرنٹڈ میٹر پاکستان میں کتنی % پبلک ہے مبشر صاحب جو کہ پرنٹڈ میٹر پڑھتی ہے؟ پڑھتی ہوتی تو نواز شریف کو لے کر کوئی نہیں پڑھتی. وہ اسی طرح آپ کا ٹاک شو ہے, دیگر ٹاک شوز ہے, سما ٹیلی ویژن ہے, اخبارات ہیں, وہ یہیں سے پڑھتے ہیں, وہ یہیں سے. لیکن مبشر لقمان آپ کی پازیٹیو کنٹریبیوشن بہت بڑی ہے, جو وہ یعنی میراتھن کیا یا ٹیلی تھون کیا آپ پہ اپنا, اور ہم نے خان صاحب نے 1 ارب یا کتنا پیسہ, 1 ارب اور 30 کروڑ ہم نے 2 گھنٹے میں ریز کیا تھا. مذاق ہے کوئی؟ بہت بڑا کریڈٹ آپ کا. یہ اللہ کا کام ہے, یہ انسان نہیں کر سکتا.
چودھری غلام حسین آپ کو بتائیں گے جب ہم ایک بریک سے کہ یہ 83 سیٹیں کون سی ہیں جس پہ نون لیگ کو پرابلم ہو رہی ہے. اور ابھی انہوں نے ایک خبر اور نکالی ہے کہ نون لیگ نے حمزہ شہباز شریف نے خاص طور پہ یہاں لوگوں سے پیسے بٹورنے شروع کر دیے ہیں. مارکیٹ کمیٹیوں سے، کوئی ہال روڈ کا ہے، کوئی لبرٹی مارکیٹ کا ہے، کوئی سوا بازار کا ہے. وہ کون لوگ ہیں؟ ایک بریک کے بعد. ایک بریک. ویلکم بیک فرام دا بریک. چودھری غلام حسین اور امتنان شاہد میرے ساتھ ہی ہیں. ابھی تھوڑی دیر پہلے سما کے اوپر میں دیکھ رہا تھا ہمارے یو کے کورسپونڈنٹ کو، بلکہ بیورو چیف کو، وہ جو ریحام خان ہیں، وہ بلکہ ریحام رمضان جو ہیں، وہ انٹرویو دیتے انہوں نے کہا کہ میں کبھی حنیف عباسی کو نہیں ملی. تو ریحام، میں ذرا آپ کو یہاں پہ یاد کرا دوں. ایک دفعہ آپ نے کہا شاید آپ ملی نہیں، آپ کئی دفعہ ملی ہیں. اور آپ کو ایک آپ کی یادداشت میں ذرا ریفریش کر دوں، دکھائیں گی تصویریں ان کی. آپ کو شاید یاد آ جائے گا کہ آپ کتنی اچھی طرح ان کو جانتی ہیں اور کتنی اچھی طرح ملی ہیں. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ، ہمیں کچھ تو کرنا ہے نا کہ چیف جسٹس صاحب کو اور چیف الیکشن کمیشن کو ہم مل کر یہ باور کرائیں کہ کیوں ضروری ہے کہ 62 اور 63 کا اطلاق صحیح طریقے سے ہو تاکہ یہ الیکشن پاکستان کی تاریخ میں ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہو. ایک تو یہ ہے کہ اس پر عمل ہوگا اور چیف جسٹس بھی کریں گے، اور یہ ذمہ داری بنیادی ہے الیکشن کمیشن کی کہ ان کے پاس وسیع اختیارات ہیں کہ آخری لمحے تک وہ کسی بھی بندے کو جس کا ڈیٹا غلط ہے، جس نے ڈاکہ مارا ہے، چوری ماری کی ہے، ملک کے دشمنی کی ہے، اپنے عقیدے پر حملے کیے ہیں، اس کو نکال کے باہر کریں اور سزا بھی دے. اور سر ابھی تک تو سزا ہوئی نہیں ان کو. ابھی سزا تو ابھی نواز شریف سے شروع ہونے لگی ہے نا اس ہفتے. اس ہفتے ہو جائے گی ان کو سزا؟ ایک ہفتے کے اندر. کیا سزا ہوگی ان کو؟ بل اندازہ یہ ہے 10 سے 14 سال سزا. جیل میں مچھر کاٹیں گے ان کو کہ کھانا گھر سے جائے گا، سب جیل یہ بن آپ جائے کی گا؟ خواہش ہے اب جیل میں اس لیول پر نہیں، لیکن میں نے کہا کہ گھر تو نہیں سب جیل بن جائے گا. نہیں، گھر نہیں بنے گا. نواز شریف کو بھی سزا ہوگی، اور اگر صفدر کو اور مریم کو بھی، تو ان کو میرا خیال ہے عدالت جو ہے ان کو اکٹھا رکھے گی. صفدر کو تو اچھا سزا کے طور پہ میاں بیوی کو اکٹھا کر نہیں، لیکن صفدر تو آلریڈی سزا میں نا، وہ میاں صاحب کی ملازمت کر رہا ہے. نہیں، وہ تو ایسے ہی اس کو. اچھا چوئی صاحب، آپ جو مجھے بتا رہے ذرا ایکسپلین کریں، 73 سے 83 کون سے حلقے ہیں؟ پنجاب میں مختلف ضلع ہے، مظفر گڑھ ہے، گجرانوالا ہے. یعنی وہ ایک یہ خبر دے رہا ہوں، یہ خبر دے رہا ہوں کہ لوگ ان کی طرف منہ نہیں کر رہے. ٹکٹ کے لیے اپلائی نہیں کیا، پھر جو ہے ایسے ہی ورکر شرکر کھڑے کر رہے ہیں وہاں خانہ پوری کے لیے. تو یہ سیاسی طور پر لوز کر گئے. پہلے کبھی زندگی میں انہوں نے نہیں دیکھا تھا کہ یہ حکومتیں بھی ان کی ہوں، سارا قبضہ بھی ہو، پیسہ بھی ہو، سب چیز ہو، اور پولیس اور نوکرشاہی جو ان کی ذاتی غلام بنے ہو، جو اب وہ بدلے گی جب 2-4 دنوں میں. تو اس کے باوجود لوگ بھاگ گئے ہیں. میں آفرین ہے ان لوگوں پر کہ جو انہوں نے ملک کا سوچا ہے، پاکستان کا، اسلام کا، کیونکہ ان کے اوپر 4 الزامات ہیں جس کا ان کے پاس جواب نہیں. ختم نبوت کی انہوں نے قانون میں جو مداخلت کی، یہ سب سے بڑا جرم ہے. اس کے بعد یہ ہندوستان کے ساتھ مل کے فوج کے خلاف مہم جو چلا رہے ہیں، آج بھی یہ جو چیخو پکار کر رہے ہیں نا DGI SPR، کل یہ تمام کے تمام اکاؤنٹ ان لوگوں کے، یہ مریم، یہ نواز، یہ ان کے جو یعنی پیڈ لوگ ہیں. تو DGI SPR کو بتانا چاہیے نا، جنرل ناصر غفور کو، کہ میاں صاحب کو لائی بھی تو فوج ہی تھی نا. نمبر 2 جلانی لے کے آئے تھے نا، تو انہوں نے ہٹانا ہے. اور اتنا ڈاکہ مارا ہے، چوری کی ہے پاکستان کے. آج ملک جو ہے وہ کس حالت میں پہنچ گیا ہوا ہے آپ کو پتہ ہے. اور چوتھا کہ غریب کی 2 وقت روٹی بھی پوری ہونی مشکل ہو گئی ہے. یہ 4 اتنے بڑے جرائم ہیں ان کے، اور تو تفصیلات تو آپ صبح تک لگے رہے. اپنا امتنان صاحب، میں بڑے وثوق سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ لارجسٹ گروئنگ پروفیشن میں کئی دن سے بتا رہا ہوں یہاں پہ، وہ پروسٹیوشن ہے. عصمت فروشی ہو گیا، کیونکہ لوگوں کے وسائل نہیں اب پورے ہو رہے نا. آپ کرایہ نہیں دے سکتے، لیٹ لون کے کچھ اور کریں گے. یا بیگری، یہ بہت زیادہ ہو گئی ہے. پہلے تو پروفیشنل بیگرز ہوتا تھا، اب بیچارے واقعی مجبور بیگرز بھی ہیں. اور مبشر صاحب، یہ بہت انفارچونیٹ بات ہے. ایک تو جس طرح چوئی صاحب نے کہا کہ میں پہلے مسلم لیگ نون کے کینڈیڈیٹس اور ان کے بارے میں آپ کو تھوڑی سی ایک بریکنگ سی نیوز دینا چاہتا ہوں. یہ تو 73 حلقے کہہ رہے ہیں. کچھ انفارمیشن یہ بھی ہے، مجھے اتفاق ہوا 2-3 دفعہ سابق وزیر اعلیٰ صاحب شہباز شریف صاحب کے ساتھ جانے کا، جو ہسپتالوں کے وہ افتتاح کر رہے تھے جن دنوں میں، آخری
دنوں میں. ایک تو وہ ہاسپٹلز جو جہاں پر انہوں نے افتتاح کیے ہیں وہ پورے رینوویٹ ہوئے ہیں, وہ کوئی نئے ہاسپٹلز نہیں ہیں, مشینری نہیں لگی. لیکن جو میں نے وہاں پہ مناظر دیکھے, مسلم لیگ نون کا اپنا ووٹر میاں نواز شریف صاحب کے طریقہ کار اور ان کے جو بیانیہ ہے اس سے وہ کوئی الائن نہیں ہے, کیونکہ وہ مسلم لیگ نون کا ووٹر ہے ایک نظریاتی ووٹر. اس نے ووٹ دینا ہے ہر اس جماعت کو جو رائٹسٹ جماعت ہے, اور وہ شروع سے ہے. اور شہباز شریف صاحب کی بڑی کوشش رہی کسی نہ کسی طرح, اور ابھی بھی آپ دیکھ لیں وہ فاٹا بھی گئے, اسی لیے گئے. ایک دن انہوں نے ایئر چیف پی ایف کے ایئر چیف صاحب کو بلایا ہوا تھا, ایک دن انہوں نے نیول چیف کو بلایا ہوا تھا, ایم او یو سائن ہو رہے تھے ان کے آخری دنوں میں. تو یہ جو چوئی صاحب بات کر رہے ہیں کہ 73, میرا خیال ہے یہ اس سے تعداد بہت زیادہ ہے جو میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہوں. ان کے نیشنل پنجاب اسمبلی کے کینڈیڈیٹس کے اندر ایک خوف ہے کہ وہ کس طریقے سے کیمپین میں حسن اقبال کو گولی لگنے کے بعد کیمپین پہ کس طرح وہ فیلڈ میں نواز شریف کو جوتا پڑے. یہ بالکل وہی پوزیشن ہے جو کہ مجھے بتائیں ایک منٹ, سوری, معافی کیوں نہیں مانگ لیتے؟ اور اس لیے نہیں مانگے کہ ایجنٹس آر ناٹ فری. انہوں نے ان عناصر کے جو اس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری نبی نہیں مانتے, یہ ان کے کہنے پر کی ہے. معافی بھی آپ کس طرح مانگیں گے؟ اور بہت بڑا مانتے, یہ تو مسلمان ہے نا, کافر کو تو میں گناہگار نہیں کہتا. مبشر صاحب ایک بہت بڑا ایلیمنٹ یہ جو کریٹ ہوا, آپ حالیہ الیکشن میں دیکھ لیں, لاہور کے حلقے سے شروع کر لیں, باہر کیا جانا, اور باہر زیادہ ہے. محترمہ کلثوم نواز نے این اے 120 میں الیکشن لڑا, 55,000 غالباً انہوں نے ووٹ لیے, 45,000 ووٹ لیے جو ڈاکٹر یاسمین راشد تھی پی ٹی آئی کی, 10,000 ووٹ تحریک لبیک یا رسول اللہ نے لیے. اور یہ لاہور کی, یہ مسلم لیگ کو بھی مل گیا, اور یہ لاہور سٹی کی بات کر رہا ہوں, لاہور کا مین گڑھ ہے وہ. یہ باہر کے علاقوں میں, لاہور کے باہر پنجاب کے رورل علاقوں میں یہ زیادہ ہے, اور ان کا وہاں پر ہولڈ بھی زیادہ ہے. آپ دیکھیے گا یہی جو چوئی صاحب ابھی فرما رہے تھے, ایم این ایز اور ایم پی ایز بے شک ان کے ووٹ پر جیت جائیں گے, لیکن غالباً وہ میاں نواز شریف صاحب کے بیانیے کے ساتھ اس طریقے سے قومی اسمبلی میں یا پنجاب اسمبلی میں, صوبائی اسمبلی میں وہ کھڑے نہیں رہ سکتے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اس میں الیکشن کے بعد شاید ٹوٹ جائیں. کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے بعد سب سے زیادہ میجورٹی آزاد امیدوار اور اس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کی ہوگی پنجاب میں؟ پیپلز پارٹی کا تو بہت برا حال ہے. ساؤتھ میں اسٹرانگ آ رہی ہے, کہیں اسٹرانگ نہیں آ رہی, 5-10 سیٹیں آ جائیں گی. وہ 10 سیٹیں کم ہے, 5-10, 148, 144 کے کتنی میں سے یہ کبھی یہ میجورٹی پارٹی تھی. اور بیسٹن آف پاور جو تھا نا پیپلز پارٹی اوریجنل جو بھٹو تھی کی پارٹی, بھٹو 70 کے الیکشن میں جیتا بھی پنجاب سے تھا. if you recall, سندھ میں ان کی سنگل میجورٹی تھی, سندھ میں تو کولیشن کا ایبسولوٹلی تھی. شاہ محمود نورانی صاحب جیتے تھے سندھ میں تو, اور بھی اچھا, یعنی 60 میں سے 28 سیٹیں آئی تھی سندھ میں سے, پنجاب میں آئی تھی. یعنی جو آپ اگر جاتے ہیں تو پنجاب سے وہ ان کا دیس نکالا ہو گیا. اور پی ٹی آئی جو ہے اس وقت سب سے بڑی طاقت ابھر رہی ہے, وہ یعنی ہوا چل رہی ہے اس کی, اسی کے ہوا چل رہی ہے. آپ مبشر صاحب دیکھیں, حالانکہ پی ٹی آئی کے ہمارے دوستوں نے یہ پچھلے کچھ دنوں میں, پچھلے ایک ہفتے میں کافی غلطیاں کی ہیں. اگر آپ پولیٹیکلی اس کو انالائز کریں, ایک نام دینا, پھر نکالنا, پھر ڈالنا, لگ رہا تھا دیر از لیک آف کوآرڈینیشن. اسلام آباد اور لاہور ہوم ورک نہیں کیا ہوا تھا. اس کے علاوہ آپ کو بھی شاید علم میں ہو, اور ہم نے چھاپا بھی تھا اخبار میں بھی, کہ انہوں نے عمران خان صاحب نے تحقیقات 3 بندوں کے ذمہ لگائیں کہ ہو از ان کانٹیکٹ ود پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت یا لیڈرشپ. آبویسلی بہت سارے, جمع غفیر ایک شامل ہو گیا پی ٹی آئی کے اندر. اب اس جمع غفیر کے اندر سے سلیکٹ کرنا کہ کون ان کی کور کمیٹی اور کابینہ کی انٹرنل میٹنگ میں بیٹھے گا, آبویسلی کوئی نہ کوئی تو بات کرتا ہے. یہ بہت ایک سوالیہ نشان ہے بڑا پی ٹی آئی کے اندر, کہ کچھ لوگ ہیں ایسے موجود پی ٹی آئی کے کور فیصلوں, پی ٹی آئی کے اندر ایک پی ٹی آئی بنی ہوئی ہے. بالکل ہے. اور پرابلم یہ ہے کہ ابھی مثلا میں نے دیکھا کہ ایک چیز پہ خود دیکھی کہ علیم خان صاحب کے خلاف ایک کیمپین شروع ہوئی, بالکل میڈیا ریلیٹڈ, اور پھر میں نے اس کو ٹریس جب کیا تو وہ اور آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ کون کر رہا ہے, آپ پی ٹی آئی کے اپنے لوگ ہیں, اور مین بندہ
اور وہ آدمی ہے علیم خان, آپ یو میں ڈیفر ود ہز ویوز, لیکن بات یہ ہے کہ وہ اس وقت سینٹرل پنجاب ایکچولی علیم خان جو ہے نا وہ کریٹیکل ہے اس وقت پی ٹی آئی کی وکٹری کو لاہور میں. جی, اور میں آپ کو مبشر صاحب یہ بھی بتا دوں کہ لاہور میں میرے حساب سے اس وقت اگر لاہور کی آدھی سیٹوں پہ بہت ٹف کمپٹیشن ہے, بہت زیادہ, مطلب یہ نیک ٹو نیک ہے, یہ کوئی یہ اس طرح روڈ رولر نہیں ہے کہ مسلم لیگ نون پہلے کی طرح سمجھ رہی ہو, یہ بہت نیک ٹو نیک کمپٹیشن ہے, کیونکہ obviously, اور یہ ہر اس علاقے میں نیک ٹو نیک کمپٹیشن ہے جو کہ انڈیا کی بارڈرز کے ساتھ لگتا ہے. آپ سٹارٹنگ فرام سیالکوٹ ٹل نیچے آپ آ جائیں بیدیاں تک اور راجستھان تک, بالکل آپ یہ پنو آکل اور سکھر تک آ جائیں, یہ ان لوگوں کے جو وہاں پر سیٹلرز ہیں, ہر تیسرے دن آپ کے سامنے انڈیا وہاں پہ ٹھیم پٹاس کر رہا ہوتا ہے, کبھی ادھر سے فائرنگ ہے, ان کے لوگ مرتے ہیں, وہ وہاں سے ڈسلوج ہوتے ہیں, وہ وہاں سے نقل مکانی کرتے ہیں اور وہ افیکٹ ہوتے ہیں. اور جب ہماری گورنمنٹ یا ہمارے لوگ یا ہمارے حکمران انڈیا کو یہ نہیں جواب دیتے تو obviously وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہم ان کو کیوں ووٹ دیں. میاں صاحب اب کب کہنا ہے کہ جی نگران حکومت جو ہے وہ ذمہ دار ہے لوڈ شیڈنگ کی, سن لینا. تو میرا سوال آپ سے یہ ہے چوئی صاحب کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے متفقہ وزیر اعظم ہیں جناب ناصر الملک صاحب, تو وہ آتے ہی اپنی موسروں کمر میں چھری مار رہے ہیں. نہیں, یعنی اب اس سے ہی آپ اندازہ لگائیں کہ جو سپریم کورٹ نے ججمنٹ میں کہا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں, بددیانت ہیں اور غلط بیانی اور جعل سازی کی ہے, وہ یہ دے آر لیونگ اپ ٹو دس ڈیلی بیسس پر. اب یعنی نگران حکومت کا کیا کام ہے کہ 2 دن میں وہ بجلی کھا گئے یا سوات لے گئے وہ باندھ کے شاپر میں ڈال کے. I do not hold any brief for ناصر الملک, آپ کو وجوہات پتہ ہے, میں نے آپ کے شو میں بھی کہا ہے اور ابھی بھی کہتا ہوں, لیکن یہ جھوٹ اور غلط بیانی اور اپنے آپ ہم کیا کریں جی, ہمیں فوج نے کام نہیں کرنے دیا, ہم کیا کریں جی, ہم نے عمران خان نے یہ نہیں کرنے, اور تم کرنا کیا چاہتے ہو سوائے لوٹ مار کے پاکستان سے پیسہ لوٹ کے ملک میں سے باہر لے کے جانے کے, اور تم نے کیا ہی کیا ہے, اور تم چاہتے ہو کہ پاکستان کی فوج اور پاکستان کو نیچا دکھایا جائے انڈیا کے ہاتھوں, اور پاکستان کے دشمن ملک ہوں گے, لیکن پاکستان کے لوگ آخری بچے تک کٹ مرے گا اور یہ نہیں ہونے دے گا. آج یہ کیا ہے, ابھی یہ ان کی حالت دیکھے, اب پیسہ جمع کرنا شروع کر دیا. ایک آدمی علی پور چٹھے کا ہے 7 کروڑ, ایک اور ہے لاہور سے, ایک ورک ہے, نام بتایا تھا, نام بتا دیں, نام بتائیں, فون کھولیں, کوئی بات نہیں, بات آپ اتنی بات کریں, نہیں کوئی آپ کھولیں, ہم مخبری پوری ہو نا. یہ تو دیکھیں نا ہم صاحب, یہ تو ایک ہر سیاسی جماعت کا انفارچونیٹلی ہمارے سسٹم میں جب الیکشن آتا ہے تو یہ تو ہوتا ہے. نہیں ایک اور بات ہے, یہاں پہ کچھ اور ہو رہا ہے. نہیں ایک تو یہاں پہ پرابلم ایک اور ہے کہ آپ نے 5 سال لوگوں کو غلط کام کرنے کا موقع دیا. نہیں 5 سال نہیں, آپ اس کو اور پیچھے لے جائیں. ہاں 10 سال, اور آپ اس کو اور پیچھے لے جائیں 35 سال, اور اب آپ ان کو کہہ رہے ہیں کہ تم نے اتنا کمایا. یہ بریکنگ نیوز ہے جی. یہ ہال روڈ کا ایک صاحب ہے بابر صاحب, انہوں نے کچھ لاکھ روپے دیے, وہ تو 5 لاکھ دیے انہوں نے. تو آپ کو بھی سب پتہ ہے, مجھے چڑیل بتا دیتی ہے کچھ اپنا جو ہے. تو علی پور چٹھا سے ایک صاحب ہے امیر علی, 12 کروڑ روپیہ, 12 کروڑ روپیہ, 12 کروڑ علی پور چٹھا سے, اور 7 کروڑ ایک اور ہے لاہور کے لوکل ٹریڈ علی زاہد, یہ, اور ایک تیسرا ہے ورک, خرم ورک, چوہدری صاحب 5 کروڑ. اس میں ایک ہاؤسنگ سوسائٹی بھی ہے جس کے بارے میں ابھی چیف جسٹس صاحب نے ایکشن لیا ہے, ان کے بھی پیسے ہوں گے. اچھا, اور تیسرا ان کے نہیں ہے یہاں پہ, اور ایک آدمی ہے, ایک بندہ ہے جو منی لانڈرنگ میں, جو یہاں سے پاکستان سے حوالے کے ذریعے, ہنڈی کے ذریعے, اور ان کا ایک بلڈ کا بھی کام ہے, ان کا الیکٹرانک کا بھی کام ہے, اور نواز شریف کا جب یعنی ان کا اس شخص کا اس کا نام بتایا گیا آصف شیخ, یعنی اگر وہ کوئی تردید کرنا چاہے تو کرے, لیکن ہمارے پاس کہ نواز شریف وہ کسی کی بوٹیاں خود لے لے وہ تو ایک ہو سکتا ہے, وہ اپنی پلیٹ سے کسی کو کھانا ڈال کے نہیں دینے والا, تو نواز شریف اس کی بوٹیاں ڈالتا ہوتا ہے اس آصف شیخ کے. وہ آیا کہ اس کو بھی کہا کہ پیسہ باہر سے اور ادھر سے ادھر سے اکٹھا کرو, اور کئی یعنی یہ اس کام میں لگے ہوئے, اور حمزہ شہباز جو ہے وہ بھی لگا ہوا ہے. کیا یہ صحیح ہے کہ مارکیٹ کمیٹیوں والے اور دیگر لوگوں کو انہوں نے کہا ہے کہ پیسے جمع کرو؟ 282 لوگوں کی لسٹ بنی ہے اس وقت. مبشر صاحب
جس طرح میں نے آپ کو پہلے کہا، ایک تو میں نے آپ کو ہاؤسنگ سوسائٹی کا نام بتایا، وہ لاہور کی ہاؤسنگ سوسائٹی ہے. جس کا آپ ریفرنس دے رہے ہیں وہ کراچی اور لاہور دونوں کی بلکہ اسلام آباد کی پارٹی ہے. وہ درست کہہ رہے ہیں. ایک لاہور کی بھی پارٹی ہے اور بڑی تگڑی پارٹی ہے. اور انہوں نے ہر دفعہ ابھی کچھ یہ جلسے جلوس جو سینٹرل پنجاب میں سارے ہوئے ہیں دیور، یہ تو آپ چوئی صاحب کی انفارمیشن بالکل ٹھیک ہے. یہ 5 لاکھ 10 لاکھ 15 لاکھ چودھری کے سمدھی تو نہیں ہے وہ، بس یہ میں اس پہ کچھ نہیں کہوں گا. لیکن سمدھی ہے افتخار چودھری کے، اور چور ہے وہ چور ہے. میں بتا رہا ہوں، آن ایئر کہہ رہا ہوں. نہیں آپ دیکھیں، آپ کے پاس اب کمپیریزن ہے، معاف کرنا. ایک طرف روشنی کا مینار بن کے ابھرا ہے میاں ثاقب نثار چیف جسٹس آف پاکستان. انہوں نے جو کہا ہے اس پر کیا ہے، جو ان پر کیچڑ بھی اچھالا ہے لیکن وہ ڈٹے رہے ہیں. کریا گاؤں ہسپتال ادارے، اور جس کو مطلب انہوں نے کہا اس دن دیکھنے والی تھی حالت. میں گیا ہوں نا سپریم کورٹ کی عدالت میں، جب شہباز شریف وہاں پیش ہوا ہے پرسوں، وہ دیکھنا تھا کیا حالت ہوئی. اور آج وہ توقیر شاہ کے ساتھ جو کیا ہے. لیکن کیوں اپنا ناصر ملک صاحب نے چھوڑ دیا اس کو؟ جو لینگویج شہباز شریف نے استعمال کی ہے وہاں پہ، میں اگر کرتا تو میں تو اندر ہوتا. ثاقب نثار نہیں، انہوں نے کر دیا جو کرنا ہے، ہو رہا ہے. وہ انہوں نے اپنا کنٹمپٹ میں کب جائیں گے؟ اچھا بات سن لیں، یعنی آپ نے غریب نہال آدمی کو بھیج دیا اندر. دوسری طرف میں بات کرنا، وہ میں کمپیریزن کر رہا تھا. افتخار چودھری ایک وقت قوم کا ہیرو تھا. اس نے اپنا جو مٹی پلیز کرائی، ہی بیکیم ویلن آف دی پیس. اپنے بیٹے اور آپ اور جو لوٹ مار کی ہے، یہ وہ ہاؤسنگ والے ہیں، اس میں اس کا داماد شامل ہے. داماد ہے اس کا، وہ پارٹنر ہے اس کا، اور ایک اپنا ریٹائرڈ فوجی صاحب کا بھی ہے، وہ بھی اپنا ہے وہاں پہ. بٹ چودھری غلام حسین شاید میرے ساتھ ہی ہیں. بریک کے بعد آتے ہیں ان کے پاس. ٹھیک ہے، بریک. ویلکم بیک فرام دا بریک. اور بریک پہ جانے سے پہلے آپ باتیں سن رہے تھے چودھری غلام حسین اور امتنان شاہد کی. اور امتنان شاہد صاحب جو ہیں، ان کے پاس ابھی بڑی خبر آئی ہے ایک دم سے اسی بریک کے دوران. کیا کہتی ہیں آپ کی فارمر بھابھی جی؟ میری بھابھی کہتی ہیں جی، ان کا ابھی تھوڑے دن پہلے جب یہ ملاقاتوں کا سلسلہ جاری تھا تو ان کی نہ صرف اس کی تصدیق تو نہیں ہوئی، البتہ یہ بات ضرور ہے کہ لوگوں کے بارے میں پتہ لگا ہے جن کو انہوں نے وہاں پر مدعو کیا تھا ہاروے نکلز میں. وہاں پر کچھ اسرائیل سے متعلق لوگ بھی شامل تھے، اور اسرائیل کی ایمبیسی میں 2 خواتین ہیں غالباً، وہ کام کرتی ہیں، وہ بھی ان کے ساتھ پیش ہیں اس کتاب کی چھپوائی میں. اور ترکی کے علاوہ انہوں نے امریکہ اور بھارت میں بھی رابطہ کیا ہے کہ اس کتاب کی چھپوانے کے لیے کسی نہ کسی طرح ان کی ہیلپ کی جائے اور ان سے بات کی جائے. تو یہ میرے پاس ابھی بیٹھے مجھے کسی نے بتایا کہ یہ مبشر صاحب کو بتائیں. یعنی وہ ابھی جس جگہ پہ شریف برادران کے تعلقات ہیں وہاں سے پبلش ہوگی کتابیں. یہ تو سلمان رشدی والا نیکسس ہو گیا. حسین حقانی صاحب، ہی از دا مین مین. کیونکہ آپ کو بھی پتا ہے، جس طرح آپ نے پہلے کہا کہ وہ تو خود کبھی فلائی کر کے کہیں نہیں آتے، وہ تو زرداری صاحب کے پلین میں جاتے تھے. حسین حقانی صاحب تو اپنا کسی کو اپنا بخار نہ دیں، پیسے کہاں سے دے وہ، میں ان کو جانتا ہوں. کیوں جی یہ کیا ہو رہا ہے نیکسس جو آ گیا انڈیا کا اسرائیل کا؟ جو یہ کر رہے ہیں اس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے. اور آپ جب دیکھیں یہ محمود اچکزئی ہو، یہ الطاف حسین ہو، یہ ادھر اور کئی لوگ ہیں، اور یہ نواز شریف نے کبھی انڈیا کی مذمت کی ہے؟ نہیں. مبشر صاحب آپ مجھے ایک بات بتائیں، کیا بی بی ریحام کی اس کتاب کے آنے کے بعد کیا کوئی پبلکلی یہ سب کو نہیں پتا کہ ان کا ٹائمنگ اس وقت میں چھاپنے کا مقصد کیا ہے؟ ہم نے 6 مہینے پہلے کہا تھا وہ مقصد ہی ایک ہے، صاف پتہ لگ رہا ہے. تو تب کی ہوئی بھی ہے. اچھا وہ ہم تو سمجھتے ہیں صرف عمران خان کو ہٹانے کا، یہ تو پوری پارٹی 7 لوگوں کو 10 یار اتنا بڑا ہمارا ہیرو ہے وسیم اکرم، کمال اس کے ساتھ جو کیا ہے، اس کی مرحوم بیوی کے بارے میں میرا نہیں خیال کہ ملی بھی ہے کبھی. وہ تو بیچاری 2009 وہ ایک دفعہ وسیم اکرم میری بھی بڑی سلام دعا بڑی دوستی ہے، لیکن وہ ایک دفعہ زندگی میں بیچارہ شریف آدمی بنی گالا ان کے کھانے پر گیا، غالباً آپ کے انٹرویو سے 2 دن پہلے یا بعد. وہ ایک دفعہ گیا، وہ ایک دفعہ زندگی میں ملا، وہ اسی کی تردیدیں کرتا پھر. لیکن وہ اس کی بیگم کو تو نہیں ملی.
میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جھوٹ بولا ہے، اور میں جانتا ہوں نہیں، اس کی بیگم کو نہیں ملی. یہ دوسری بیگم جو ہیں ان کی، جو انہوں نے اب جن کے ساتھ شنیرا کے ساتھ، ان کے ساتھ ان کی ضرور وہاں پر ملاقات ہوئی، وہ تو جانتی نہیں. میں ہما کو میں ملا ہوا ہوں، اللہ تعالیٰ ان کے درجے بلند کرے. میں بھی ملا، بہت خوبصورت انسان تھی، بہت خوبصورت، بیوٹیفل سول بیسیکلی. اور میں سمجھتا ہوں، ابھی ہو سکتا ہے وسیم میری بات کو برا منائے، وسیم کی لائف میں ان کی بہت کنٹریبیوشن ہے. بہت. وسیم اکرم صاحب بہت بڑے دل برداشتہ تھے جب 2003 کے ورلڈ کپ میں وہ واپس آئے اور ان کی 500 وکٹیں، بہت ان دنوں میں ہمارا بہت ان کے ساتھ سلام دعا تھی. ہی واز اباؤٹ ٹو ریٹائر بٹ شی واز دا ون جو بار بار کہتی تھی کہ یہ ریٹائر نہ کریں. یہ میرا آئی وٹنس ہوں میں اس بات کا، اور انہوں نے بڑا سپورٹ کیا تھا. وسیم اکرم صاحب بالکل ٹوٹ گئے ہوئے تھے اس وقت تک آبویسلی. اور لیکن ایسے لوگوں کے متعلق نا پاکستان میں کوئی ہیرو نہیں رہنے دینا. یہ اسی ایجنڈے پر ہے، وہی جو بھی منہ زبان کھولتا ہے حسین حقانی. اچھا جی، اب ایک بات یہ ہے کہ میں اگر کچھ کہوں تو چلیں آپ اگنور کر سکتے ہیں، آپ لوگ میرے خلاف لکھ لیں گے، لیکن اگر کوئی آپ کا سیاستدان کہتا ہے جی ہائی کورٹ تو دور کی بات ہے، سپریم کورٹ کا باپ بھی ہو تو کالا باغ نہیں بننے دیں گے، تو وہ آرٹیکل 6 کے زمرے میں نہیں آتا. دیکھیں ملکوں نے کام کیے ہیں نا. اب چیف جسٹس نے بیڑا اٹھایا ہے نا، انہوں نے کہا میں پہلے کو پانی کا مسئلہ جو ہے پریورٹی نمبر 1، وہ اگر حکم دیں اور اس پر بنوا دیں. اگلے کچھ دنوں میں ایک ریٹ بھی وہاں پر فائل ہو رہی ہے کالا باغ کے ایشو پر اور پانی کے ایشو پر. اتفاق سے ضیاء صاحب موجود نہیں ہے، وہی کر رہے ہیں، اور ہم نے اس پہلے بھی فائل کی تھی کالا باغ کے ایشو پہ. ہمارے ہی یہ نشاندہی کرنے پر ہمارے اخبار میں نشاندہی اس کی ورلڈ بینک میں اور انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں جو کمیٹی گئی ہوئی ہے وہ بھی اسی وجہ سے بنائی گئی ہے، جس میں سابق وزیر اطلاعات محمد علی درانی بھی شامل ہیں. ہم لوگوں نے ہی یہ مسئلہ اٹھایا تھا، کیونکہ آپ یہ دیکھیے گا کہ اگر کالا باغ ڈیم نہیں بنتا، جو کہ اس وقت کی سچویشن میں تو پورا ملک لاش بن جائے گا. یہ تو کہیں اگلے 10 سال بعد ہمارے بچے پتہ نہیں باہر سے، پتہ نہیں اس وقت تک ہمارے ملک کے پاس اتنے پیسے ہوں، یو اے ای سعودی عربیہ کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ وہ کھانے کی آئٹمز امپورٹ کر لیتے ہیں. ہم کیسے کریں گے؟ اور اگر ہمارے پاس یہ مسئلہ، ہماری حکومتوں نے نااہلی ہے پچھلے 15 سال سے، نااہلی ہے کہ ہم نے، چاہے وہ پرویز مشرف صاحب کہتے ہیں کہ جی اپنا پولیٹیکل اس کا حل ڈھونڈنا، تو پولیٹیکل حل کیا ہوتا ہے؟ کبھی زندگی میں مبشر صاحب پولیٹیکل حل کسی مسئلے کا کوئی آپ نے دیکھا ہے؟ اس کا یہی ہوتا ہے کہ کنسنسس جو میجورٹی کہہ رہی ہے ٹھیک ہے وہ ہو جاتا ہے، لیکن پولیٹیکل اگر ایک نقطے پہ سارے ملیں، وزیر اعلیٰ نہیں بنا سکتی، یہ پولیٹیکل کنسنسس کر کے کالا باغ بنائیں گے؟ نہیں ہو سکتا. نہیں، اس میں آپ کو سٹینڈ لینا پڑے گا ملک کے طور پر. ہم لے رہے ہیں. تو وہ یہ ہے کہ آپ کو ڈیم بنانے پڑیں گے. چائنا میں کتنے بن چکے ہیں؟ کئی ہزار. انڈیا میں 39,000 ڈیمز ہیں. اگر مبشر صاحب ہم نے اپنے یہ ڈیم نہ بنایا، انڈیا نے اگلے 10 سال میں ہمارا پانی روک لینا مکمل، ابھی بھی روک رہا ہے، جو رہ گیا نا بچا ہوا وہ بھی روک لے گا. ایون دے آر، وہاں پہ ربڑ ڈیم بن رہے ہیں، ربڑ ڈیمز انہوں نے بنانے شروع کر دیے ہیں جو عارضی ڈیم ہوتے ہیں، وہ بھی یہی ہیں. ان کا مقصد یہی ہے کہ کسی نہ کسی طرح دریاؤں کے رخ کو موڑا جائے اور پاکستان میں داخل ہونے سے روکا جائے. اور وہ ہے بھی ہمارا مسئلہ، اور ہے بھی ہمارے پاس آ رہا ہے. جنگ کرنی پڑے گی. پھر جنگ کرنی پڑے گی. پہلے تو انہیں بدماشوں سے کرنی ہے نا، جو یہاں ہوتے ہوئے کھاتے یہاں گئے. لیکن مبشر صاحب بات یہ ہے کہ حد تک ہماری حکومتیں اس کو مسئلے کو، میرا خیال ہے عمران خان یا شہباز شریف صاحب یا جو بھی حکومت آئے اگلی، دس از دا بیسک بلڈ لائن، یہ بیسک لائن ہے پانی. عمران شاہ صاحب آپ کا، چودھری غلام حسین آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا. چلتے چلتے میں آپ لوگوں کو ایک بات ضرور کہوں گا کہ حکومتوں کا کام ہے کہ وہ ڈیمز بنائیں، ریزروائرز بنائیں، اور ہمارا کام ہے کہ ہم نلکے کھلے چھوڑ کر اسے کتے نہ نہلائیں اور اسے گاڑیاں نہ دھوئیں، اور اسے شیو بھی کرنی ہو تو پلیز مگے میں پانی نکال لیں. آپ نے نہانا ہو تو بالٹی بھر لیں. آپ کو جو کھلا پانی ہم بے دریغ چھوڑ دیتے ہیں، میٹھا پانی، اور جس میں صابن ملا کر ہم پھر نالیوں میں پھینک دیتے ہیں، یہ ہم بھی بہت ظلم کر رہے ہیں. پلیز اسٹارٹ سیونگ واٹر. اور درخت کی چھاؤں ہم ڈھونڈتے ہیں گاڑی کھڑی کرنے کے لیے، موٹر سائیکل کھڑی کرنے کے لیے، خدا کے لیے درخت لگانا بھی شروع کر دیں. زندگی میں ایک درخت لگا لے ہر آدمی تو زندگی سب کی سکھی ہو جائے گی. انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ.